हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत महफूज होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई किधर थे इतनी दिनों से? कहाँ थे भाई? क्यों नहीं देखी मेरी वीडियो पहले? तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे और आप मेरे पहले व्यूवर बन जाया करे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आज की जो वीडियो है, आज की जो हॉरर स्टोरी है, वो हमें भेजी है दोबारा से स्पूकी पाथ ने, कोलैबोरेशन नंबर 5। लेकिन आज वो खुद नहीं सुना रहे, आज वो अपनी खाला से सुनवाएंगे हमें ये स्टोरी। तो बिना किसी देरी के लाइट्स बंद करें, पॉपकॉर्न्स लें, ब्लैंकेट्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। हसद बहुत बुरी बीमारी है और इससे बचने का ख़ास तौर पे एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि हसद हमारी नेकियों को ऐसे ही खा जाता है जैसे सूखी लकड़ियों को आग खा जाती है। तो आज का जो वाक़या है वो अब्दुल वली साहब का है। वो कहते हैं कि मैं बहुत खुशहाल, मतलब अपना रोज़गार वग़ैरह से बड़ा मुतमईन था, लेकिन मेरी वालदा जो हैं वो बीमार रहती थी, शुगर और ब्लड प्रेशर वग़ैरह का अर्ज़ा था उन्हें। तो मेरी एक बहन भी थी, वो उनकी खिदमत वग़ैरह करती रहती होती थी। लेकिन अब क्योंकि मैं अच्छी रोज़ी कमाने वाला हो गया था, तो मेरी वालदा ने फिर मुझे कहा कि एक दिन कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ कि अब मैं तुम्हारी शादी कर दूँ, क्योंकि अपनी बच्ची की जब मैं शादी कर दूँगी तो ज़ाहिर है कि तुम्हारी देखभाल और मेरी देखभाल के लिए भी कोई और होना चाहिए। तो और बच्ची तो अपने घर चली जाएगी, तो कम से कम बहू होगी, हमारे घर में रौनक होगी ना। तो इन्होंने, वली साहब ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो वालदा ने कहा कि मैंने 2 बच्चियाँ पसंद की हुई हैं, 2 तस्वीरें हैं मेरे पास, तो उनमें से आप देख लो कि कौन सी मुनासिब है। तो ये कहते हैं कि मैं चाह रहा था कि वालदा ही फ़ाइनल करें इस काम को ना। तो खैर वालदा ने मुझे तस्वीरें दिखाई, तो उनमें से मुझे एक लड़की अच्छी लगी, लेकिन मैंने ये बात दिल में छुपाई और मैंने फिर भी यही कहा कि वालदा साहबा आप ही इस बात का फ़ैसला करें ना, तो जो आप फ़ैसला करेंगी मुझे वही मंजूर व कबूल होगा, खुशी से कबूल होगा। तो वालदा ने फिर उसी लड़की को पसंद किया जो मुझे भी पसंद आई थी। खैर बहरहाल शादी अंजाम पा गई, और शादी के दौरान में जो मसाइल हुए, काफ़ी हमारे रिश्तेदारों ने कार्ड एक्सेप्ट नहीं किए और काफ़ी लोग फिर हमारे साथ शादी वगैरह में शामिल नहीं हुए। लेकिन बहरहाल ये कि शादी की रस्मात, सारे काम वगैरह बड़े अच्छे तरीके से अंजाम पा गए। मेरी जो बीवी थी उसका नाम निदा था और वो 23 साल की थी और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने वाली लड़की थी वो, और बड़ा ताउन करती थी। और उसको एक ही बार बताना पड़ता था, कुछ भी काम होता या कुछ भी, तो उसको समझ आती थी। और हमारे घर में जब वो आई है तो उसने अम्मी की मेडिसिन और हर तरह से ख़ातिरदारी जो है करनी शुरू कर दी। मेरी ख़ातिरदारी करनी, अम्मी की ख़ातिरदारी करनी, और हर काम में मुआविन थी और हर काम में साथ देती थी वो। तो उसको बार बार कहना नहीं पड़ता था, या वो परेशानी कोई नहीं मुझे हुई उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में। तो बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खुश था मैं, मुतमईन था अपनी ज़िंदगी से। अम्मी, मैं और बहन हम सब खुश थे। तो मेरे ना कज़न आए हुए थे अपने चाचा चाची के घर, मतलब वो हमारे भी चाचा चाची, तो ये म्यूचुअल कज़न थे हमारे। तो उन्होंने हमसे रब्ता किया, वो हमसे बड़ा प्यार था उन कज़न का, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया। तो कहने लगे हमने आना है आपके घर। तो मैंने भी कहा हाँ आ जाएँ, कोई ऐसी बात नहीं। और बड़े हम लोग खुश हुए, खाना वाना खाया, सब काम किए, सब कुछ। और वो लोग अब उसके साथ उसकी साली भी थी, तो वो 3 लोग थे, मियाँ बीवी और साथ में साली थी ना। तो उसकी जो बीवी थी ना मेरे कज़न की, वो थोड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी मतलब नहीं थी, काम वाम में तेज़ नहीं थी। तो उसने अपनी बेगम को सबके सामने ये कह दिया कि देखो बेगम, इससे ना निदा से सबक सीखो, देखो कैसे घर को संभाल लिया इसने अच्छे तरीके से ना। तो खैर उसकी बेगम तो चुप कर गई, लेकिन जो उसकी साली थी ना उसको बहुत एकदम से गुस्सा आ गया और वो गुस्से से एकदम उठ खड़ी हुई और उसने कहा अच्छा अब देखना। खैर ये कहकर वो लोग चले गए चाचा चाची के घर। तो लेकिन अब ये था कि हम भी इस बात को भूल भाल गए कि चलो जी कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे ही उन्होंने कह दिया। तो खैर फिर वो चाचा चाची के घर में थे, तो वहाँ पर उन लोगों ने फ़ैसला किया कि अभी हम मज़ीद और दिन रुकते हैं, क्योंकि जो मेरा कज़न था उसका कोरोना की वजह से ना ऑनलाइन काम चल रहा था। तो उन्होंने फिर साली ने भी और उसकी बीवी ने भी उनको कहा कि कोई बात नहीं, हम कुछ दिन रुक जाते हैं यहाँ पर। अब फिर क्या हुआ कि वो लोग वहाँ पर रुक गए और आना जाना उनका लगा रहा हमारे घर में। तो ज़्यादातर वो ना जो उसकी साली थी ना मेरे कज़न की, वो मेरी बीवी के साथ बहुत घुल मिल रही थी।
اس کے لیے کھانا پکانا یا اس کے ساتھ مدد کرنی، اس کے ساتھ آگے پیچھے مطلب اس نے ہنانا. تو اور اسی اسنا میں جو ہے نا میری بیگم کی نا تھوڑی طبیعت بھی ایسے خراب سی ہونے لگ گئی نا، تو پھر وہ اس کی اور زیادہ خاطرداری کرنے لگ گئی. تقریباً اس کی خدمت کے لیے اس کی سالی جو ہے نا وہ ہمارے گھر ہی رہنے لگ گئی. تو وہ اس کو خاص میٹھا بھی بنا کر دیتی ہوتی تھی. تو وہ میٹھا وہ ہمیں نہیں دیتی ہوتی تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ میں نے ندا کے لیے بنایا ہے تو وہ ندا ہی کھائے گی. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب بھی ندا غسل وغیرہ کر کے آتی تھی تو وہ فوراً اس کے بعد جاتی تھی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیوں اس کو نہانا ایک دم یاد آ جاتا تھا ندا کے بعد ہی. تو خیر اسی طریقے سے وہ پیچھے پیچھے رہتی تھی ندا کے ہر وقت. تو ہم لوگوں نے اتنا نہیں کہ ہم نے کہا چلو اچھی لڑکی ہے، خیال کریے میری بیگم کا، تو کوئی بات نہیں. لیکن پھر میری جو بیگم ہے اس کی طبیعت اچانک سے نا بہت ایسے آہستہ 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 خراب ہونا شروع ہو گئی. اور وہ لوگ تو چلے گئے. پھر اس کے بعد وہ لوگ تو چلے گئے اپنے گھر میں، لیکن جو میری بیگم تھی نا اس کی طبیعت جو ہے وہ دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی. ماشاءاللہ امید سے بھی تھی تو، لیکن یہ تھا کہ اس کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی اور اس کے چڑچڑاپن آنا شروع ہو گیا طبیعت میں. اور ایون ساس کے ساتھ اس نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. بعض کا تو گالیوں تک کی نوبت بھی آ جاتی تھی. تو ہم بڑے حیران کہ اتنی سلجھی ہوئی لڑکی اس کو ہو کیا گیا ہے. ہمارے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے نا. تو خیر بہرحال اسی طرح کرتے کرتے بیچاری بس اپنے الجھنوں میں بیچاری پڑ گئی، جو بھی ان کے ساتھ مسئلہ تھا. تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ اس کے نا کمرے میں نا ایک بلی ہوتی ہے، غیر معمولی جسامت کی بلی، میں نے اسے کمرے میں سے نکلتی دیکھی. اور وہ بلی جو تھی وہاں سے نکلی اور اچانک ہی غائب ہو گئی. خیر میرا تو ان چیزوں پر اتنا زیادہ بلیو نہیں تھا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو پھر میں نے دیکھا کہ شیر جتنی بڑی بلی اس کے کمرے میں تھی. میں خود میری چیخ نکل گئی اس کو دیکھ کر کہ اتنی خوفناک بلا یہ کیا بیٹھی ہوئی اس کے پاس نا. تو خیر میں بہت ڈر گیا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی طبیعت کا بھی بہت ایسے حالات خراب ہو گئے، بگڑنے شروع ہو گئے اس کی طبیعت کے حالات. تو پھر ہمارے مطلب پڑوسیوں کو بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے یا کیا مسئلہ ہے. تو پھر ایک پڑوسن نے ہمیں مشورہ دیا کہ نا ساتھ ہی ایک بابا جی رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا مشورہ کریں اور ان کے ساتھ ان کی بیماری کو ڈسکس کریں. تو کہتے ہیں کہ مطلب میرا تو خیر بلیو نہیں تھا بابوں وغیرہ کو، میں تو نہیں مانتا. لیکن یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ چلو جب اتنی طبیعت خراب ہے اور پڑوسی کہہ بھی رہے ہیں تو ایک دفعہ بابا جی کو بلانے میں حرج نہیں ہے. پھر جب ہم نے بابا جی کو بلایا نا تو بابا جی نے جب وہ حساب کتاب وغیرہ لگایا تو انہوں نے کہا کہ اس کو فوراً ہسپتال لے جاؤ، اس کی حالت بہت خراب ہے. جب ہم ان کو ہسپتال لے کر گئے ندا کو تو وہاں پہ ڈاکٹرز وغیرہ نے اس کے چیک اپ وغیرہ کیے، ٹیسٹ وغیرہ سارے لیے. انہوں نے کہا جگر بھی ختم ہو چکا ہوا ہے اور ان کی حالت جو ہے یہ بہت زیادہ اس طرح بگڑتی جا رہی ہے اور یہ اسٹیبل نہیں ہو رہی. کافی دن لگے لیکن ان کی حالت اسٹیبل نہیں ہوئی. تو ایک دن جو ہے ڈاکٹر آئے اور انہوں نے کہا کہ اماں مجیدہ کون ہے نا ان کو اندر بلائے. پھر میری والدہ ہیں، مجیدہ میری والدہ کا نام ہے، تو ان کو اندر ڈاکٹر لے گئے. تو جب وہ اندر گئیں تو ندا نے ان سے معافی مانگنی شروع کر دی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور رونے لگی. اور اس کی حالت بہت خراب تھی. میری والدہ کو بھی بڑی پریشانی ہوئی اور بس اس میں نا 2-3 دنوں میں نا اس کی ڈیتھ ہو گئی ندا کی. خیر ہم نے اس کو دفنا بھی دیا، سب کر دیا اس کا. تو لیکن بابا جی نے پھر ہمیں بتایا کہ اس پر بڑا سخت قسم کا جادو ہوا تھا اور جادو کرنے والے بھی اپنے ہی تھے. لیکن بہت زیادہ بتانے کا مجھے مطلب اذن نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ اس معاملے پہ بتاؤں. تو لیکن اس کے اوپر بہت سخت قسم کا جادو کیا ہوا تھا. تو پھر ہم نے اب سوچا کہ ایف آئی آر کٹواتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر یہی تھا کہ جی ایف آئی آر چوری کی تو کٹ سکتی ہے لیکن جادو کی نہیں کٹ سکتی. بس وہ جانے انجانے میں اس کو پتہ نہیں کیا حسد شروع ہو گیا اس سے. تو خیر اس دوران میں اس کی بھی شادی ہو گئی. پھر ہم نے اپنے کزن کو جب بتایا اس بارے میں کہ بابا جی سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ نا یہ معاملہ ہوا ہے اور کیا بھی آپ کی سالی نے ہے، تو پھر ہمارے جو کزن کی بیوی ہے اس نے پھر بتایا، کہتی ہے کہ بس میری جو بہن ہے اس کو جادو اور ان چیزوں کے ساتھ بڑا اس کا ہے اور اس کو حالانکہ ہم منع بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کی پہلی طلاق بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے. یہ جادو ٹونوں پر بہت زیادہ بلیو کرتی ہے اور ان چکروں میں رہتی ہے ہر وقت نا. تو خیر بہرحال
یہ تھا کہ جادو کرنے کے لیے اس نے جو چیزیں استعمال کی تھی وہ میری بیوی کے بال تھے، اس کی استعمال کے کپڑے، جوتے، اس قسم کی چیزیں جو تھیں وہ اکٹھی کر کے لے جاتی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر اس نے جادو کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال احتیاط کریں، اپنے بچوں کی چیزیں، اپنے گھر والوں کی چیزیں وغیرہ سنبھال کے رکھا کریں، چیزوں کو جو بیکار چیزوں کو جو آپ لوگوں نے ڈسٹرائے کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ان کو کریں۔ زیادہ تر ہوتا ہے بال جو ہوتے ہیں وہ ایسی لڑکیاں پھینک دیتی ہیں، تو ان کو بھی اچھے طریقے سے کہیں پر ان کو ضائع کیا کریں یا دفنا دیا کریں۔ ان چیزوں پر جلدی سے جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ایک حسد کی ایک آگ ایسی جلی، ایسی چنگاری تھی کہ ہمارے گھر کو وہ چنگاری جو ہے کھا گئی۔ بس یہی واقعہ تھا، اور بہت دکھ ہوتا ہے جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ مسز اقبال، آپ نے ہمیں یہ سٹوری بھیجی اور آپ نے اپنی زندگی میں سے اتنا ٹائم نکالا اور ہمیں اتنی اچھی ایک نصیحت بھی کی آخر میں۔ اور واقعی میں ہمیں ایک دوسرے کی مطلب اپنے گھر والوں کی چیزوں کا بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو، میں نے کچھ ویڈیوز میں پہلے بھی بولا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کسی پر ڈاؤٹ ہو یا مطلب کچھ بھی ہو لگے، مطلب کسی سے سکس سینس کہیں نا کہ یہ بندہ غلط ہے، تو اس سے جتنی احتیاط ہو سکتی ہے کریں۔ اس کے ہاتھ سے پانی نہ پئیں، اس کے ہاتھ سے کچھ میٹھا نہ کھائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانے سے اوائڈ کریں۔ اور ویسے بھی واش روم میں تو عورت کو مطلب غسل کرتے ہوئے تو عورت کو ویسے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ وہ مل مل کے کپڑے میں خود کو لپیٹ کے اور اپنے بالوں کو بھی مطلب فوراً دھونے کے بعد سمیٹ لے اور وہاں پہ گرائے نہیں، اور اپنے بالوں کو ہمیں مٹی میں دبا دینا چاہیے، یا اپنے ناخنوں کو مٹی میں دبا دینا چاہیے، یا گٹر میں پھینک دینا چاہیے، یا پانی میں بہا دینا چاہیے۔ تو ان چیزوں کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور واقعی میں ان چیزوں سے ہو جاتا ہے۔ اور اپنے جو استعمال کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے آپ اس کو پھینک دیں، مطلب جو اپنا فیمیلز کا اسپیشلی جو ویسٹ ہوتا ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو بہت احتیاط سے ان کو ویسٹ میں اگر ڈالنا بھی ہے تو ان کو آپ جلائیں۔ پہلے کی عورتیں یہی کرتی تھیں، آج کل ہم جو لڑکیاں ہیں ہم بہت لاپرواہ ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، ہم برگر بچے بنتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ہم اپنے بالکل ہی وہ جڑوں سے نکلتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ چیزیں تو ہمارے قرآن نے برحق دی ہوئی ہیں۔ اور ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے آج کل کی حسد بھری دنیا سے۔ جب جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گیا تھا، ہمارے صحابہ کرام پہ ہو گیا تھا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو آج کل تو لوگوں میں ویسے بھی بہت حسد ہے، اپنے سگے رشتے سفید ہو گئے ہیں، اپنے بہن بھائی اپنے نہیں رہتے۔ تو یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں کہ کوئی تھرڈ پرسن آ کے آپ کے پاس سے کچھ کر جائے، اور بہت احتیاط سے آگے رشتے بھی جوڑنے، بہت احتیاط سے پڑھتے ہیں کہ کل کل کو کوئی اس طرح کا نہ آ جائے جو آپ کی پوری فیملی کو تباہ کرتی۔ جس طرح میں نے اسلام آباد ہارر سٹوریز، اسلام آباد والے بلیک میجک میں بتایا تھا کہ وہ اس عورت نے میری پھپھو کا پورا خاندان تباہ کیا ایک طرح سے، اپنی تو فیملی اس نے تباہ کی اور میری پھپھو کا بھی خاندان اس نے برباد کیا۔ تو بہت بہت شکریہ مسز اقبال اور اسپوک کی بات، آپ دونوں نے ٹائم نکالا، اور اسپوک کی بات کا تو بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمیں روزانہ اتنی انٹرسٹنگ ویڈیوز بھیجتے ہیں، اتنی انٹرسٹنگ سٹوریز بھیجتے ہیں، اور بہت مزہ آتا ہے سننے کا، اور میں واقعی میں بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں آپ کی سٹوریز کو سنتے ہوئے۔ اور میں نے ان کے چینل کا لنک، میں اسپوکی پات کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں، تو ان کا چینل بھی آپ لوگ پلیز 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 چیک آؤٹ کر لیں۔ اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو گیو اے بگ تھمز اپ، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب تو پلیز کر دیں، کمنٹ بھی کیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرنا۔ اگر آپ بھی اپنی مجھے کوئی ہارر سٹوریز بھیجنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نے جی میل اور انسٹاگرام کا لنک دیا ہوا ہے، تو آپ مجھے وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کی سٹوری سناؤں گی۔ اور آخر میں بس یہ کہوں گی اپنا بہت خیال رکھیں، اور یہ دنیا فانی ہے، کیا آپ ایک دوسرے کا بگاڑ کے کر لیں گے؟ تو اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ، کل ملتے ہیں انشاءاللہ نیو سٹوری کے ساتھ۔